सब्सक्राइब कीजिए। ये मुबारक महीना माह नूर रबीउल अव्वल शरीफ का बरकत वाला महीना है और अल्हम्दुलिल्लाह सवाद आज़म अहल सुन्नत व जमाअत की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम जो 12 रोज़ा इजलास का ऐलान किया गया था, ये उसकी नवीं नशिस्त है और मेरे आपके साथ ये पहली नशिस्त है। मैंने कुरान मुकद्दस की बड़ी मशहूर और मारूफ आया करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप तमामी हजरात को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला ने हर इंसान को एक जैसा नहीं बनाया। अल्लाह ने हर इंसान को एक जैसा पैदा नहीं किया। अल्लाह ने हर इंसान को अलग अलग अंदाज से पैदा किया। सबकी शक्लें अलग है, सबकी सूरतें अलग है, सबके रंग अलग है, सबकी नस्ल अलग है, लेकिन दो चीज़ें इंसान को इंसानों में मुमताज़ कर देती है। एक तो उसका इल्म है और दूसरे उसके अखलाक हैं। अगर इंसान जहालत की वादियों में भटक रहा है तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता। एक इंसान जाहिल अगर होता है यानी अनपढ़ बगैर इल्म वाला होता है तो वो अपने वतन में भी अजनबी होता है, और जो अहले इल्म होते हैं वो परदेश में भी अजनबी नहीं होते, बल्कि वो परदेश में भी जो है वो लोगों के दरमियान एक मोहब्बत और उल्फत के सर्कल में होते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को मुमताज किया है लोगों में दो चीज़ों से, एक को इल्म कहते हैं और दूसरे को अखलाक कहते हैं। इल्म जितना इंसान के पास होगा इंसान का मर्तबा उतना ही बढ़ता जाता है, और इल्म के साथ अगर उसके पास अखलाक है तो फिर और भी क्या कहने। अल्लाह तबारक व ताला ने इल्म और अखलाक के जरिए को इल्म और अखलाक के जरिए से इंसान को बुलंदी अता की, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इन दोनों औसाफ का जिक्र कुरान ने जब किया तो किस कदर आला पैमाने पर उसको बयान किया। कुरान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इल्म के बारे में कहता है, वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कि ए महबूब आप जो कुछ नहीं जानते थे वो सब कुछ हमने आपको सिखा दिया, और बेशक अल्लाह का आप पर फजल अजीम है। यहाँ भी अल्लाह तबारक व ताला ने अजीम का जिक्र फरमाया कि आप पर अल्लाह का फजल अजीम है, यानी इल्म अल्लाह तबारक व ताला ने दिया तो उस वक्त भी अजीम कहा। और फिर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को जो खुल्क दिया तो उसके बारे में फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि ए महबूब हमने आपको खुल्क अजीम पर फाइज फरमाया, आपकी खूबू को हमने अजीम कहा है। अब आप अंदाजा करें कि अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी बड़ी दुनिया के बारे में फरमाया कि दुनिया ये बहुत छोटी है, दुनिया बहुत मुख्तसर है, ये दुनिया बहुत कलील है, इस दुनिया की हैसियत बस इतनी है कि ये दुनिया बड़ी कलील है। अब आप अंदाजा करें, जिस दुनिया के अंदर इतने सहरा हो, जिस दुनिया के अंदर 7 समुंदर हो, जिस दुनिया के अंदर 7 आसमान हो, जिस दुनिया के अंदर 7 जमीनें हो, जिस दुनिया के अंदर अनगिनत दरख्त हो, जिस दुनिया के अंदर अनगिनत इंसान हो, जिस दुनिया के अंदर अनगिनत दौलत हो, जिस दुनिया के अंदर अनगिनत सरवत हो, जिस दुनिया के अंदर अनगिनत रेगजार हो, जिस दुनिया के अंदर अनगिनत परिंदे हो, जिस दुनिया के अंदर जो है शुमार के बाहर सारी तादाद है, अल्लाह फरमाता ये कलील है। जब अल्लाह का कलील कहना, जिसको खुदा कलील कहता है, वो हमारे सामने इतनी बड़ी चीज है, तो अल्लाह जिसको अजीम कहता होगा वो कितनी बड़ी चीज होगी। अल्लाह ने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अजीम कहा। और उसके बाद एक खास बात जो एक इल्मी नुक्ता है जिसको अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नका लअला,
یہ جو علا ہے، یہ جو علا ہے، اس کا یہ جو معنی دے رہا ہے وہ غلبے کا معنی دے رہا ہے کہ محبوب آپ کے اخلاق، اے محبوب خلق عظیم پر، اے محبوب خلق عظیم پر آپ کی شخصیت غالب آ گئی ہے۔ یعنی جیسے کوئی غلام کو اپنے آقا سے نسبت ہوتی ہے تو غلام پر آقا ہمیشہ غالب رہتا ہے، اسی طریقے سے کسی ماتحت کی نسبت کسی امیر کے ساتھ، ماتحت کی نسبت کسی نگراں اور امیر کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ ماتحت بھی اس کے سامنے مغلوب رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی محبوب سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب، گویا کہ خلق عظیم پر آپ غالب آ گئے، یعنی اب پتا چلا کہ اور انسان اخلاق مند اس وقت کہلائے گا جب وہ کچھ اوصاف کو اختیار کرے گا۔ مثال کے طور پر سچ بولا تو وہ معتبر ہو گیا، امانت رکھی وہ معتبر ہو گیا، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا وہ معتبر ہو گیا، حلال کھایا وہ معتبر ہو گیا، یعنی ان اوصاف سے وہ متصف ہوا تو وہ اخلاق مند ہو گیا۔ لیکن حضور کے لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر، ہم افعال کے پابند ہیں، یہ کریں گے تو اخلاق مند کہلائیں گے۔ اور حضور کی شان یہ ہے، حضور جو بھی کر دے اسی کو اخلاق کا نام دے دیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ اکبر، اگر صحن کعبہ میں، مطاف کعبہ میں سینہ تان کر اکڑ کر چلیں گے تو اس وقت وہی اخلاق ہوگا۔ حضور علیہ السلام اگر جلال میں، غصے میں آ کر دشمن کی طرف کنکری اٹھا کر پھینکیں گے تو اس وقت وہی اخلاق ہوگا، اور وہ بھی اخلاق کیسا؟ اللہ تبارک و تعالی اس فعل کو اپنا فعل قرار دے گا یوں کہہ کر وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، پیارے تم نے کنکری نہیں ماری بلکہ یہ کنکری ہاتھ تمہارے تھے اور مارنا ہمارا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ خلق عظیم پر غالب ہے، حضور جو کریں وہی اخلاق ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اخلاق کیا ہے، ہمیں اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ام المومنین سے بار بار لوگوں نے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ کا جواب یہی تھا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان کے اخلاق تو قرآن تھے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں یاد رکھنا، باہر کے لوگ اگر کسی کے بارے میں کوئی کچھ کہیں تو وہ زیادہ معتبر نہیں ہوتا، کیونکہ باہر تو سبھی نیک بنے رہتے ہیں، پارسا بنے رہتے ہیں۔ اصل چیز گھر والوں کی طرف سے کہ یہ گھر میں کیسا رہتا ہے، اس لیے کہ باہر شریف بن کر کے رہنا یہ مجبوری ہے، اگر نہیں رہیں گے تو بدنام ہو جائیں گے، نہیں رہیں گے تو لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کس کس طرح کے پروپیگنڈے کریں گے۔ لیکن اصل اخلاق یہ ہے کہ انسان گھر میں کیسا رہتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے اخلاق کے متعلق کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ حضور کی ازواج سے۔ اور حضور علیہ السلام کی ازواج حضور کے اخلاق کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں؟ ام المومنین فرماتی، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، کہ ان کی پوری زندگی قرآن ہے، یعنی قرآن پڑھتا جا اور دیکھتا جا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کیا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ امام شیخ عمر شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شورۂ آفاق کتاب العوارف المعارف میں لکھتے ہیں کہ ام المومنین نے جو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق قرآن تھے، یعنی قرآن ہی حضور کا اخلاق ہے یا حضور کے اخلاق قرآن میں بیان ہے، تو اس سے ایک نفیس نکتہ امام عمر شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ام المومنین نے فرمایا کہ ان کے اخلاق قرآن تھے۔ تو قرآن مقدس کے اندر ایک قسم کی آیت نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس کے اندر جو ہے وہ کئی قسم کی آیت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک قسم کی آیت ہے آیت محکمات ان کو کہتے ہیں، یعنی ہم جو قرآن میں لکھا ہے اس کا ترجمہ ہے آسانی سے سمجھ جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے
کہ جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو جو اس کا آیت ہے، جو ترجمہ ہے، وہ بات بالکل آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، بالکل واضح ہے۔ اس کو کہتے ہیں آیت محکمات، اور دوسری قسم کی آیت ہے اس کو کہتے ہیں آیات متشابہات۔ جیسے قرآن کہتا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تب اللہ کا ہاتھ، اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، تو اللہ کے ہاتھ کا مطلب کیا؟ تب اس کو متشابہات میں شمار کرتے ہیں، یعنی کہ اس آیت کی اصل مراد اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو صرف جو ہے اپنے فہم کے مطابق بات کرتے ہیں کہ بھئی ید اللہ پر ایمان ہے، کیسا ہے یہ اللہ کو سونپتے ہیں کہ کیسا ہے۔ لیکن تیسری آیت جو ہے، وہ آیت کی جو تیسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں آیات مقطعات، یا جیسے الف لام میم، الف لام را، ہاں میم، اسی طریقے سے کاف ہاں یا عین صاد، یہ جو ہے مقطعات میں سے ہے۔ اب اس کا کوئی ترجمہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور اس کا معنی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں امام راضی کہتے ہیں اس کی مراد اللہ جانے، اللہ کے بتائے سے اللہ کے رسول جانے، اور اللہ رسول جس پہ کرم فرما دے وہ جانے، ورنہ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب ام المومنین کہتی ہے کہ کانا خلقہ القرآن، کہ ان کی زندگی تو قرآن تھی، یعنی حضور کے اخلاق تین قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جب بیان کرو تو سب کے سمجھ میں آ جائے، جیسے بکری کا دودھ دونا، یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق ہیں۔ بڑھیا کا سامان کندھے پہ اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچا دینا، یہ بھی حضور کے اخلاق ہیں۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے اخلاق یہ بھی ہیں کہ دشمن کے لیے چادر بچھا دینا، حضور علیہ السلام کے اخلاق یہ بھی ہے فتح مکہ کے دن دشمنوں کو معاف کر دینا، یہ سب حضور کے اخلاق ہیں۔ یہ کیسے آیات محکمات کی طرح ہے کہ جب بیان ہو تو سب کے سمجھ میں آ جائے۔ لیکن اخلاق کی دوسری قسم یہ بھی ہے کہ اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دینا، سورج کو پلٹا دینا، درختوں کو اپنے پاس بلا لینا، بکریوں کا ان کو سجدہ کرنا، سنگ ریزوں کا کلمہ پڑھنا، ان کے ہاتھوں میں کلام کا تسبیح پڑھنا، اسی طریقے سے گوہ کا ان کی رسالت کا اعلان کرنا، ہرنی کا ان کو مدد کے لیے پکارنا، حضور علیہ السلام کا اس کی مدد کرنا، اسی طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں۔ تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی اخلاق ہے، تو یہ سب کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اور تیسری قسم جو حضور کی اخلاق کی ہے، اب گویا کہ آیات مقطعات کی طرح، جیسے وہ لوگوں کی فہم سے ماورا ہے، تو حضور علیہ السلام کی اخلاق کی تیسری قسم بھی یہ ہے کہ سب اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ زمین پر بیٹھ کر خدا سے باتیں کرنا، اللہ سے کلام کرنا۔ حضور علیہ السلام لا مکان پر گئے اور اللہ سے کلام کیا، یہ تو اپنی جگہ ہے اور بالکل حق ہے، لیکن حضور علیہ السلام صرف لا مکان پر جا کر ہی باتیں نہیں کرتے، بلکہ وہ بستر عائشہ پر لیٹ کر بھی باتیں اللہ سے کر سکتے ہیں۔ وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تفصیل ہے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔